अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपने इश्क तमाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नावल की सेकंड एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। आमिर शी इज़ वेरी डिफरेंट गर्ल, तुम इसके साथ वाकई ही नहीं रह सकते। कुछ देर के बाद वो आमिर रज़ा के रूम में थे। ये फैसला मुझे करना है पापा। वो सोफे पे बैठे थे और वो बेड के किनारे पर बैठ गया। आमिर हाशिम ने मुझे इसके मुतालिक बहुत सी बातें बताई हैं और शायद बहुत ज़्यादा हमसे पोशीदा भी हैं। ऐसी लड़की किसी भी तरह हमारी सोसाइटी में मूव नहीं कर सकती। उफ उफ पापा, आप इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? वो झुंझलाया। आमिर, मेरा ख्याल है तुम इसे तलाक दे दो। वो संजीदा थे। वो हैरानगी से इन्हें बखूर देखने लगा। आमिर, वो लड़की बचपन में अब नॉर्मल रही है। इसकी जो हालत होती थी वो हमने देखी है, तुमने नहीं। तुम इससे कभी निभा नहीं कर सकोगे। तुमने इसके लिए जो भी प्लानिंग कर रखी हो ना, ये तय कि नाकामी तुम्हें होगी। आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं पापा? मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूँ, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। वो खड़े हो गए। वो लब पिंजे इन्हें दे जाता देखते रहा। क्या चीज़ हो तुम यमीना? इसने बेख्तियार सोचा। वो 15-20 दिन शैला आंटी के घर आता। इसे मालूम था कि वो अलग खाना पकाती है। ये देखकर इसे हैरत होती थी कि वो 5-6 गाड़ियों की मौजूदगी में बस से आती जाती थी। इसके पास मोबाइल नहीं था। वो चाहती तो किसी अच्छे हॉस्पिटल में जॉब कर सकती थी, लेकिन वो एक सरकारी हॉस्पिटल में जॉब करती थी। शाम को यमीना अपनी मेडिकल स्टूडेंट को ट्यूशन पढ़ाती हैं, इसलिए देर से घर आती है। यमीना के पूछने पर नूरीन ने ये इत्तला दी थी। इसके कमरे में कोई सामान ना था। इसके पास 5-6 कपड़ों से ज़्यादा कपड़े ना थे। वो नीचे ज़मीन पर सोती थी। ना किसी मिडिल क्लास घराने की लड़की नहीं थी। ये इस घराने की लड़की थी जिसका बाप करोड़ों कमाता था, जिसकी माँ हज़ारों लाखों लुटाती थी, जिसकी बहन भाई टॉप के नाम पर सैकड़ों रुपए देते थे। वो लड़की चंद हज़ार के लिए पूरे महीने कहीं नौकरियां करती थी। इसका यही मतलब था कि वो लड़की सचमुच अजीब है। मैं अगर आमिर को नहीं बदल सकी तो मैं खुद को भी नहीं बदलूंगी। पर एतमाद एजे में कहती वो आमिर रज़ा को चैलेंज कर गई थी। वो तानिया के पीछे बैठ निकला था। इसने दोनों के बीच होने वाली गुफ्तगू का लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुना था और ये बात इसी वक्त से समझ आई कि तानिया बार बार क्यों बेचैन हो रही थी। यकीनन इसकी वजह यही थी कि वो यमीना का सामना करने से झिझक रही थी। फिर तानिया वहाँ से चली आई तो उसने यमीना को पुकारा। वो पलटी, फिर खड़ी हो गई। इसके बाद जो मुलाकातें हुई, इसका अंदाज़े गुफ्तगू यही था। वो इसे ज़िद करना चाहता था। यमीना के चेहरे में जितनी नरमी थी, इसके लहजे में इतनी ही पुख्ती थी। इसका तकाजा यही था कि वो इसे छोड़ दिया जाए। मैंने तुमसे शादी का फैसला कर लिया है। अभी 5 दिन पहले इनकी एक मुलाकात हुई थी। आपने मुझसे शादी करनी, मुझे बदलने का फैसला कर लिया है। इसने फ़ौरन कहा तो वो नज़रें झुकाकर बात करती थी, सर झुकाकर नहीं। इसलिए इसके चेहरे का हर तअस्सुर सामने वाले को वाज़ेह नज़र आता था। इस वक्त इसका चेहरा आमिर के बचकाना फैसले का मजाक उड़ा रहा था। जो समझना है समझो, आई डोंट केयर। वो वाकई चिढ़ गया था। वो खामोशी से आगे बढ़ गई थी और वो अपने फैसले पर मजबूती से कायम था। हल्काना कोई भी इसके फैसले पर खुश नहीं था, इसका साथ नहीं दे रहा था। ये पैसे हैं, तुम शॉपिंग कर लो जाकर। इन्होंने बुलाया था। किस चीज़ की शॉपिंग? वो अभी तक खड़ी थी। मेज़ पर रकम रखी थी जिसे देखते ही अंदाज़ा होता था कि वो 2.5 लाख रुपए हैं। तुम्हारे कपड़ों की शॉपिंग तुम्हारी शादी की डेट फिक्स कर देगी। अगले हफ्ते तुम्हारी रुखसती है। मैंने शायद आपको मना किया था। इसके चेहरे से इसकी नागवारी का पता करना मुश्किल था। आमिर नहीं मान रहा है। इन्होंने गहरा सांस लेकर अपनी बेटी को देखा, जो बिलाशक बहुत खूबसूरत थी, लेकिन बेवकूफ़ भी बहुत थी, जो आमिर रज़ा जैसे लड़के से शादी से इनकार कर रही थी, जिससे रिश्ता जोड़ने के लिए सिर्फ लड़के नहीं, इनके खानदान वाले भी बेचैन थे। वो बेहद गुड लुकिंग और शानदार पर्सनैलिटी का मालिक था। बाप से अलग भी अपना बिजनेस कर रहा था। खुशकिस्मत इस कदर था कि मिट्टी में भी हाथ डालता तो वो सोना बन जाती थी। लोग इससे बात करना भी फ़ख्र समझते थे और जिस लड़की से वो खुद शादी करना चाहता था वो इनकार कर रही थी। यमीना, क्यों कर रही हो तुम ऐसा? वो बहुत अच्छा लड़का है, तुमसे शादी करना चाहता है तो तुम्हारा ख्याल भी रखेगा। लड़कियां तो ऐसे हमसफ़र के ख्वाब देखती हैं और तुम इतने अच्छे शख्स को ठुकरा रही हो। इनकी बात पर वो यूं मुस्कुराए जैसे छोटे बच्चे की बेवकूफ़ाना बातें सुनकर बड़े मुस्कुराते हैं। वो जाज़िब हो गई। ना करें वो मेरा ख्याल, मैं इसे कभी ना ठुकराती अगर वो नेक होता। तुम कुछ भी चाहो, तुम्हें ये शादी करनी होगी। हाशिम दुरानी, जो अभी अभी आए थे, ताड़ते हुए बोला, मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। पहले क्यों नहीं दफा हो गई इस घर से? शुमाइला को भी गुस्सा आ गया, क्योंकि पहले मुझे लगा कि वो मुझे तलाक दे देगा तो मैं बाकी ज़िंदगी किसी अच्छे शख्स के साथ गुजारूंगी। अब जब कि ऐसा नहीं है तो मेरे पास सिवाय इसके और कोई
آپشن یہ، میں گھر سے چلی جاؤں گی، اس کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، لیکن اس گھر میں نہیں۔ اگر ان سب کا غصہ عروج پر تھا تو اس کا اعتماد بھی قابل دید تھا۔ رہنا تو تمہیں میرے ساتھ میرے ہی گھر پر ہوگا۔ اپنے بے حد قریب سے آتی سوات پر وہ چونکی، پھر عامر رضا کو اپنے سے ایک قدم کے فاصلے پر دیکھ کر اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ انکل، میں شمینہ کو شاپنگ کے لیے لے جا رہا ہوں۔ اوکے، انہوں نے جواب دیا۔ اس نے اسے بازو سے پکڑا اور تقریباً کھینچتے ہوئے باہر لے آیا تھا۔ اسے کار کی فرنٹ سیٹ پر اسے پٹاخنے کے انداز میں بٹھایا اور خود گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ چلو ڈارلنگ، تمہیں شاپنگ کروا کے لاتا ہوں۔ اس نے اس کا گال تھپتھپایا۔ اس نے تیزی سے چہرہ باہر کی طرف گھما لیا، پھر عامر رضا سے ایک بوتیک میں لایا۔ نے سے وہاں سے 2 سوٹ دلائے تھے، لیکن دونوں میں اتنا کپڑا نہیں تھا کہ اس کے بدن کو پوری طرح ڈھک پاتا۔ وہاں کی سیل مین اسے جس طرح دیکھ رہے تھے وہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہاں پھرنے والے خاتون کے لیے اس کا چادر نے اسے 8واں عجوبہ بنوا دیا تھا، جبکہ وہ خود مسلسل بلا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد زیر لب کر رہی تھی، اور عامر رضا کے کانوں تک اس کی یہ ہلکی آواز بخوبی پہنچ رہی تھی۔ ڈونٹ وری یمینا ڈیئر، آپ اب ان لوگوں میں شامل ہونے والی ہیں، اس نے کہا تو اس کے ورد کرتے لب روکے تھے۔ بہت مضطرب ہو کر اس نے نچلا لب کاٹا تھا۔ عامر رضا کو اس کا یوں پریشان ہونا بہت اچھا لگا۔ پھر وہ بوتیک سے باہر نکلے تو اس نے اسے مصیبت سے جان چھوٹنے پر شکر ادا کیا، لیکن یہ اس پر آنے والی پہلی مصیبت تھی، آخری نہیں۔ اور کچھ کھلاتا ہوں تمہیں۔ وہ پچھلی سیٹ پر پیکٹ رکھتے ہوئے سیدھا ہوا تھا۔ گھر چلیں۔ وہ فوراً فرنٹ سیٹ پہ جا بیٹھی تھی۔ واقعی چلتے ہیں۔ وہ مسکراتی ہوئی ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ تمہیں کھانے کی ضرورت ہے بھی نہیں، کیونکہ تم بے حد اسمارٹ ہو، نہ صرف اسمارٹ ہو بلکہ بے حد خوبصورت بھی ہو۔ ان کپڑوں میں تو تمہاری یہ خوبصورتی شاندار لگے گی۔ تم دیکھنا، تمہارے ایسے پوز بناؤں گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گی کہ یہ میں ہوں یا کوئی اور۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا اور وہ شدید ناگواری کی لپٹ میں سے سن رہی تھی۔ گھر کی پورچ میں گاڑی رکی تو وہ لمحے بھر رکے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ ہی لمحے کے بعد نورین وہ پیکٹس اٹھا رہی تھی۔ عامر صاحب نے بھجوائے ہیں آپی، نورین نے کہا تو اس نے لب بھینچ کر ان پیکٹس کو دیکھا، جبکہ نورین نے بے حد دکھ کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ پچھلے 5 سال سے وہ یہاں کام کر رہی تھی۔ یمینا سے اسے بے حد محبت تھی۔ خود یمینا بھی فخریہ سے اپنی چھوٹی بہن کہتی تھی۔ تم جاؤ نورین، اس نے کہا تو وہ پلٹ کر چلی گئی تھی۔ تب وہ اٹھی، ان پیکٹس کو اٹھایا اور ان کپڑوں کو دیکھنے لگی۔ اے اللہ ذوالجلال، میرے مالک، اگر مجھے اس امتحان میں ڈال رہی ہے تو مجھے اس میں کامیاب ہونے کی شہادت بھی نصیب فرما۔ اے میرے مولا، مجھے گمراہ نہ کرنا۔ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہوں، مجھے حد سے زیادہ کسی اور کی طرف متوجہ نہ کرنا۔ میں تیرا خوف دل میں رکھتی ہوں، میرے دل میں کسی اور کا خوف پیدا نہ کرنا۔ کہیں میں کسی اور کے خوف سے گناہ کر بیٹھوں اور تجھے کھو دوں۔ میرے مالک، مجھے سنبھال لینا، مجھے گمراہ مت کرنا۔ اے میرے ذوالجلال، مجھے ہمت عطا کرنا، مجھے ہمت عطا کرنا۔ وہ ہاتھ اٹھائے گرہزاری کر رہی تھی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، لیکن آنسو جاری تھے۔ اپنے آنسو صاف کرتی وہ اٹھی، ان کپڑوں کو ڈبے میں سے نکال کر واش روم میں لے آئی تھی، پھر واپس کمرے میں آئی، موم بتی اور ماچس لے کر موم بتی جلائی اور اسے لے کر واش روم میں آ گئی۔ جلتی ہوئی موم بتی اس نے ان کپڑوں پر ڈال دی تھی۔ چند لمحوں میں ان کپڑوں نے جلنا شروع کر دیا۔ وہ کچھ ہی دیر انہیں دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھی، فرش دھونے والا تیزاب اٹھایا اور اس کا ڈھکن کھول دیا۔ تیزی سے گیس پین نکلی تو اس کے بدبو نے اسے بوتل پیچھے کرنے پر مجبور کر دیا۔ بوتل منہ سے دھواں نکل رہا تھا۔ اس نے بوتل دوبارہ اپنے قریب کی اور پھر پیچھے کر دی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اپنے اندر اتنی ہمت نہیں پا رہی تھی کہ یہ تیزاب وہ اپنے چہرے پہ ڈال لیتی۔ میرے اللہ، مجھے ہمت دے، میں اس چہرے کو بگاڑ سکوں۔ بے شک یہ چہرہ تو نے بنایا ہے، لیکن اس کی میں بیہودہ نمائش نہیں لگا سکتی۔ مجھے ہمت دے، وہ یہ چہرہ بگاڑ دوں یا پھر اس کی نمائش لگانے والے کو ناکام کر دے۔ اس کا چہرہ شدت ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے لب اور آنکھیں بھینچ کر بند کی تھی جب یہ بوتل کسی نے اس کے ہاتھ سے لے کر پھینکی تھی۔ بس لمحے بھر میں ہو گیا سب کچھ۔ اگر ایک لمحے کی دیر ہوتی تو تیزاب اس کے منہ پر اور ناکامی کا تھپڑ کسی اور کے منہ پر، لیکن اب صورتحال یہ تھی کہ تیزاب فرش پر اور عامر رضا کا تھپڑ اس کے منہ پر۔ اسٹوپڈ ایڈیٹ، یو فول! عامر کا یہ سوچ کر دماغ معاف ہو رہا تھا، اگر اسے ایک لمحے کی دیر ہو جاتی تو نہ جانے کیا ہو چکا ہوتا۔ وہ تو بس اسے یوں ہی دیکھنے چلا آیا تھا۔ واش روم سے آتی بدبو اور دھوئیں نے اسے چونکایا۔ واش روم کا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے تیز قدموں سے کمرے کا دروازہ سے واش روم کے دروازے تک کا سفر طے کیا، اور اگلی پل وہ تھک سے رہ گیا جب نے اس کی
اس نے اس کے منہ پر تیزاب انڈیلتے دیکھا تھا۔ کیا کر رہی تھی تم؟ بولو کیا کر رہی تھی؟ وہ دونوں بازو سے پکڑے سے جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی، اس کے لب کپڑا رہے تھے، اس کا چہرہ خون رنگ ہو رہا تھا اور وہ اسے لب بھینجے دیکھ رہا تھا۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، آپ جو چاہتے ہیں میں وہ نہیں کر سکتی، میں یہ بیہودہ کپڑے پہن کر کسی بھی قسم کی نمائش نہیں کروں گی۔ آپ کو میں بہت خوبصورت نظر آتی ہوں نا، اس لیے میں اپنا چہرہ جلسا رہی ہوں۔ شادی تو تمہاری مجھ سے ہو چکی ہے، اب صرف رخصتی باقی ہے، جو اگلے ہفتے نہیں بلکہ آج ہی ہوگی۔ اور رہی بات ان کپڑوں کی جو تم نے جلا دی اور تم سمجھ رہی ہو اس سے تمہاری جان بھی چھوٹ گئی، تو تم غلط سمجھ رہی ہو۔ میں ابھی اسی وقت ایسے ہی کپڑے لاؤں گا اور تمہیں ان میں ہی لے کر جاؤں گا۔ یہ تمہاری چادر جو تمہیں چھپائی رکھتی ہے، اسے تم خود اب بھی اپنے ہاتھوں سے اتارو گے۔ آپ کی طبیعت خراب ہے، جا کر آرام کرے۔ عامر رضا کو اس کا لہجہ اپنا مذاق اڑاتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ یقیناً دماغ کہنے کے بجائے طبیعت کہہ رہی تھی۔ عامر رضا نے اسے غور کر دیکھا، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ عامر رضا اس کی آنکھوں کا رنگ نہیں دیکھ پایا تھا، اس کے اندر ایسی کوئی خواہش بھی نہیں تھی۔ ابھی تم نے اپنے ہاتھوں سے یہ چادر اتارو گی، یہ اس کی خواہش تھی اور یہ پوری ہونے والی تھی۔ پھر اس نے اس کا چادر کا پلو پکڑ کر جلتے ہوئے کپڑوں پر رکھا۔ چند لمحے بعد چادر کے پلو نے آگ پکڑ لی۔ عامر رضا پر یقین نظروں سے اسے دیکھنے لگا کہ اب وہ چادر اتار کر پھینکے گی۔ اس کا چہرہ تیزی سے مسخن ہونا شروع ہو گیا تھا، وہ اپنی چیخوں کو دبانے کی کوشش میں بے حال ہو رہی تھی۔ چند پل میں عامر رضا چونک گیا، وہ چکرا رہی تھی۔ اگر عامر رضا اسے اپنی سخت گرفتار میں نہ لیتا تو وہ تیزاب میں جا گرتی۔ عامر رضا نے بوکھلا کر اس کے سر سے چادر کھینچی اور نیچے پھینک دی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی، لیکن اس نے اپنی چادر نہیں اتاری تھی۔ چادر بے حد موٹی، وسیع، عریضہ تھی، اس لیے آگ اس کے کپڑوں تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ عامر رضا نے لب بھینجے ہوئے اسے دیکھا، جیسے پہلی بار وہ بنا چادر دیکھ رہا تھا۔ جو اس کی بیوی تھی، اس کی باہوں میں بہت سی لڑکیاں بہت بار آئی تھی، اس کی کبھی بھی ایسی کیفیت نہیں ہوئی تھی جو اس وقت ہو رہی تھی، اور وہ اپنی اس کیفیت کو کوئی نام بھی نہ دے سکا۔ یمینا، یمینا، اس نے اسے ہلایا، پھر اسے لے کر وہ اسے کمرے کی طرف آ گیا جس میں وہ خود ٹھہرا تھا، کیونکہ یمینا کے کمرے سے بھی اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ روم فریزر سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر اس پر انڈیلتی۔ 1 منٹ اسے لمحے پیچھے دیکھا تھا۔ ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، وہ بڑبڑاتے ہوئے پلٹا تھا۔ نیچے لاؤنج میں شبینہ ترنم موجود تھی۔ کیا ہوا آمن؟ ترنم نے دیکھ کر پوچھا تھا۔ یمینا بے ہوش ہو گئی ہے، وہ بکھلاہٹ میں یہ بھی بھول گیا تھا کہ اس کے پاس موبائل ہے۔ ریسیور اٹھا کر وہ قریب موجود ڈاکٹر کو فون کر رہا تھا۔ کیوں؟ دونوں چونک گئی۔ کیا ہوا؟ اس نے کپڑے جلا دیے، میں نے تھپڑ مارا تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ اوہ نو، ڈرامہ کر رہی ہوگی، شبانہ نے کہا۔ اف تم لوگ چپ ہو جاؤ، میں پہلے ہی ٹینس ہو رہا ہوں۔ تینوں نے چونک کر عامر رضا کو دیکھا۔ بڑی بڑی باتوں کو چٹکیوں میں اڑا دینے والا عامر رضا ٹینس ہو رہا تھا۔ میں دیکھتی ہوں اسے۔ شیلا لاؤنج سے پلٹی۔ اپنے فیصلے پر ایک بار پھر نظر ثانی کر لو، ابھی وہ رخصت نہیں ہوئی تو تم ٹینس ہو رہے ہو، رخصت ہوئی تو شاید تم پاگل ہو جاؤ گے۔ ترنم کی آواز پر انہوں نے گہرا سانس لیا، اس کمرے کی طرف آ گئی۔ تم بے ہوش میں کیسی آئی؟ اسے بیڈ روم سے ٹیک لگائے بیٹھ کر وہ دیکھا، وہ چونکی۔ وہ بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے اپنی دونوں آنکھیں دبا رہی تھی۔ میں ساری عمر کے لیے تو بے ہوش نہیں ہوئی تھی، وہ کہنا چاہتی تھی لیکن چپ رہی۔ اس میں کہ ہوش میں آنے کی وجہ یقیناً ٹھنڈا یخ پانی تھا۔ سردی کے باعث اس نے خود پر کمبل ڈال لیا تھا۔ تم نے وہ کپڑے جلا دیے؟ چند پل چپ رہنے کے بعد انہوں نے پوچھا۔ جی، اس نے اس طرح جواب دیا جیسے اس نے قابل فخر کارنامہ انجام دیا ہو۔ اتنا اچھا لڑکا تمہیں مل رہا ہے، اسے ٹھکرا کر کیوں ناشکری کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے تمہاری اس حرکت سے کیا ہوا ہے؟ 2 خاندان کے بیچ ریلیشن خراب ہو رہا ہے۔ آخر تم کیوں اتنی خود غرضی دکھا رہی ہو؟ خود غرضی؟ اس نے ان کی بات کاٹتے ہوئے حیرت سے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ چونک سی گئی۔ تمہاری بیٹی کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، 4 سالہ یمینا کو پیار کرتے رباب اکثر کہا کرتی تھی اور وہ مسکرا دیتی تھی۔ 20 سال بعد وہ بھول چکی تھی کہ ان کی بیٹی کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں۔ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ میں آپ لوگوں کے ریلیشن خراب کرنے کا باعث ہوں اور یہ میری خود غرضی ہے تو آپ صحیح سمجھتی ہیں۔ آپ لوگوں کے ریلیشن درست رکھنے کے لیے مجھے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہیں بنانا ہے۔ وہ نظریں جھکائے کہہ رہی تھی مگر وہ ساکت سی اسے تک رہی تھی۔ اور اگر آپ سمجھتی ہیں کہ میں عامر رضا کو ٹھکرا کر کسی ناشکری کی مرتکب ہو رہی ہوں تو بھی آپ صحیح سمجھتی ہیں۔ مجھے اس جیسے گناہ گار کا شریک سفر نہیں چاہیے، مجھے نیک انسان چاہیے۔ اگر آپ لوگ مجھے پر زبردستی کریں گے تو میں یہ گھر چھوڑ دوں گی۔ چلو چھوڑ کے دکھاؤ یہ گھر۔ عامر رضا اندر آیا تھا، اس نے اپنے کمبل کو مزید اوپر کیا۔ آنٹی
میں اسے ابھی اور اسی وقت لے جا رہا ہوں۔ آمین بیٹا غصہ مت کرو، 1 ہفتہ باقی ہے پھر رخصتی ہو جائے گی، 1 منٹ بھی نہیں رکوں گا میں، 1 ہفتہ تو دور کی بات ہے۔ کہتے اس نے جیب سے موبائل نکالا، پھر اس نے ویسی ہی سوٹ اس بوتیک سے منگوایا جو وہ جلا چکی تھی، ساتھ ہی بیوٹیشین کو بھی بلا لیا۔ 1 گھنٹے بعد تو میرے بیڈ روم میں ہوگی، اب وہیں ملیں گے، گڈ بائے۔ میں گھر سے بھاگ جاؤں گی، وہ بڑبڑائی تھی۔ دروازے کی طرف بڑھتا عامر رضا پلٹا اور شیلا نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ میں کسی بھی گناہ کا حصہ نہیں بنوں گی، میں یہاں نہیں رہوں گی، مجھے میرے اللہ ذوالجلال سے دور کرنے کی کوشش کو میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ کیسے کرو گی تم ایسا؟ اس کے لبوں پر استیمیہ مسکراہٹ تھی۔ میرا مولا جلال مجھے خود ہمت دے گا، اس نے کہا تو وہ لب بینچے سے دیکھ گیا۔ اس کا دھیان رکھیے گا یہ کوئی غلط حرکت نہ کرے۔ اس نے ابھی اپنا چہرہ تیزاب سے جلسانے کی کوشش کی تھی۔ آمین رضا کی بات پہ شیلا چونک گئی جبکہ وہ باہر نکل گیا۔ کیوں کر رہی ہو تم ایسا؟ انہوں نے پوچھا، جواباً وہ چپ رہی۔ بتاؤ نا کیوں تیزاب سے اپنا چہرہ جلسانے کی کوشش کی تم نے؟ انہوں نے پھر پوچھا تھا۔ میں ہر وہ کام کروں گی جو گناہوں سے مجھے دور کر سکے، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ پھر دونوں کی بیچ خاموشی رہی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ اٹھی تھی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ وہ چونکی تھی۔ عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، یہیں پڑھ لو نماز، میری چادر اور جائنماز میں نورین سے یہی منگوا دیتی ہوں۔ انہوں نے انٹرکام پر نورین کو اندر بلایا اور واپس بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ آج وہ اسے پہلی بار بغیر چادر کے دیکھ رہی تھی۔ 15 سال کی عمر میں جب وہ امریکہ میں تھی تب اس کے بال شولڈر کٹ تھے، لیکن اب کمر سے نیچے اس کی بندھی ہوئی چٹیاں پہنچ رہی تھی۔ اس کی رنگت میں بھی گلابی پن تھا۔ وہ اسے دیکھ گئی۔ یمینا کی چادر اور جائنماز لے آؤ۔ نورین کی آمد نے ان کے افتخار کو توڑا تھا۔ وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نورین نے ان کی بات پر چونک کر یمینا کو دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی الجھن تحریک گئی۔ اگلے پل وہ گہرا سانس لے کر کمرے سے نکل گئی۔ چند لمحوں بعد وہ اس کی چادر اور جائنماز لے آئی تھی۔ یمینا واش روم سے وضو کر کے آئی، پھر جائنماز پر کھڑی ہوئی۔ نماز پڑھ کر دیر تک اس نے دعا مانگی اور اگلے پل وہ چونک گئی۔ اس نے جائنماز بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھی اور خود لیٹ گئی، کمبل خود پر ڈال لیا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ بے اختیار بولی۔ میری نیند کا ٹائم ہو رہا ہے، آپ یہاں سے تو بیٹھ جانے نہیں دیں گی مجھے، اس لیے میں نے سوچا یہیں سو جاؤں، اس نے کہا، اور پھر کچھ دیر بعد وہ بے خبر سو رہی تھی۔ پریشانی کی وجہ سے میری بھوک پیاس بھی اڑ گئی اور یہ اتنے آرام سے سو گئی۔ وہ حیران ہوئی، کہیں ایسا تو نہیں یہ ڈرامہ کر رہی ہے، اسے سوتا سمجھ کر میں اسے اکیلا چھوڑ دوں، یہ کچھ کر بیٹھی، یہ گھر چھوڑ دے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اٹھنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن یہ سوچ آتی ہی وہ رک گئی۔ اسے سوئے بمشکل 20 منٹ ہوئے تھے کہ آمن رضا آ گیا۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ میں پاپا اور انکل کو منا رہا تھا، وہ اس عجیب رخصتی کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ بولتے اسے دیکھ کر چونکا۔ یہ سو گئی؟ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ہاں ابھی لیٹی ہے، اور اس کے پاس چادر کہاں سے آ گئی؟ نماز پڑھنے بیٹھ جا رہی تھی، میں نے یہی منگوا کر دے دی۔ اوکے، آپ اب اسے اٹھائیں، باہر بیوٹیشین آ گئی اسے تیار کرنے۔ چھوڑو آمن، رہنے دو، 6 دن کی بات ہے، کہیں نہیں جا سکتی، ایسی دھمکی دے رہی ہے۔ وہ یکدم سے سمجھانے لگی، میں نے کہا نا 1 منٹ بھی نہیں، اسے یہاں نہیں چھوڑوں گا، جو اتنے مہنگے کپڑے جلا سکتی ہے، تیزاب سے اپنا چہرہ جلسا سکتی ہے، وہ کیا نہیں کرے گی؟ اب اسے اٹھائیں۔ اسے زد ہو چکی تھی، اب وہ کسی صورت رکنے والا تھا، وہ جانتی تھی، اس لیے خاموشی سے یمینا کی طرف بڑھی۔ یمینا انہوں نے اسے قریب آتی آوازیں دی، مگر وہ بسودہ تھی۔ انہوں نے آہستہ سے اس کا کندھا ہلایا مگر وہ نہیں اٹھی۔ یمینا، انہوں نے پھر آواز دیتے ہوئے اس بار تیزی سے ہلایا مگر وہ جامد رہی۔ وہ الجھ گئی، وہ کس قدر گہری نیند سو رہی تھی۔ آمن جو بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے گھنٹی دبا رہا تھا وہ بھول کر اسے دیکھنے لگا۔ یمینا، یہ تو اٹھ نہیں رہی۔ آمن، انہوں نے چوتھی آواز کے ساتھ ہی آمن سے کہا۔ وہ آگے بڑھ کر اس پر جھکا۔ یمینا، اس نے دائیں ہاتھ سے سختی سے جبڑے کو بھینجا، اس کا چہرہ ہلایا مگر وہ کمسائی تک نہیں، تو اس نے اس کا چہرہ چھوڑ کر اس کی کلائی پکڑ کر اس کی نبض چیک کی۔ وہ نارمل تھی، وہ صرف سو رہی تھی، لیکن ایسی بھی ہوش نیند۔ وہ واقعی الجھ گیا۔ پھر اس نے اس دونوں بازو سے پکڑ کر بٹھا دیا، اور جب چھوڑا تو وہ کسی بے جان گڑیا کی طرح واپس تکیے پہ جا گری۔ او نو ڈیم اٹ! اس نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ آمین! شیلا نے خفگی سے ٹوکا۔ وہ انہیں بنا کچھ کہے باہر نکل گیا تو وہ اس کے پیچھے لاؤنج میں آئی۔ رضا، ہاشم، شمائلہ، شبینہ، ترنم سبھی تھے۔ نورین، وہ یکدم چیخا تھا۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ جی صاحب! اگلے پل وہ سامنے تھی۔ یمینا کو کون سی گولی دی ہے تم نے؟ گولی؟ کون سی گولی صاحب؟ نورین حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ پھر وہ کیسے اتنی گہری نیند سو گئی؟ آپ ہی سو گئی، لیکن ابھی تو انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ وہ ہونک شکل بنائے اسے دیکھنے لگی۔ وہ لم پیچ کے رہ گیا۔ کیا ہوا؟ شمائلہ نے پوچھا تھا۔ یمینا سو چکی اور وہ
نہیں اٹھ رہی ہے۔ شیلا نے جواب دیا تو ہاشم نے لب بینجی کھول کر دیکھا۔ پھر ترنم شبانہ باری باری سے اٹھانے گئی مگر وہ ٹس سے مس نہیں۔ کیا تماشا کری ہے یہ لڑکی! شکر ہے کہ عامر نے آج اس کی رخصتی کا فیصلہ کر دیا۔ اگر 6 دن بعد یہ سب ہوتا تو کیا جواب دیتے کہ ہم اس لڑکی کی اس حرکت کا؟ شمائلہ غصے میں آ گئی۔ یہ لڑکی پتہ نہیں کتنا خوار کرے گی، اس سے تو بہتر تھا کہ یہ پیدا ہوتی ہی مر جاتی۔ ہاشم نے مٹھیاں بھینچ لی۔ شیلا بے بسی سے انگلیاں چٹانے لگی۔ اب تم کیا کرو گے عامر؟ رضا نے اس کی لڑکی پر ریمیکس دینے کے بجائے اپنے لاڈلے بیٹے کو دیکھا جس کے غصے کا گراف اپنے عروج پر تھا۔ اس کا لایا ہوا دوسرا سوٹ صوفے پر پڑا تھا، اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ بہر وہ لڑکی موجود تھی جسے یمینا کو اس کی دلہن بنانے کے لیے سجانا تھا۔ سب کچھ لمحوں میں بیکار ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی سے سمجھا رہی تھی کہ وہ ناقابل تحسیر ہے۔ یہ رخصتی ابھی ہوگی، کیا مطلب؟ وہ سب چونکے مگر وہ جواب دیے بنا پلٹا۔ واپسی پر اس کے ہموار یمینا تھی۔ آمین پلیز، وہ پاگل ہے، تم تو پاگل مت بنو۔ شیلا لپک کر اس کے قریب گئی۔ رہنے دو شیلا، اس کا پاگل پن آمین ہی دور کر سکتا ہے۔ ہاشم نے کہا پلیز ہاشم، تم آمین کی سائیڈ مت لو۔ اگر وہ لڑکی نہیں چاہتی یہ شادی کرنی تو یقیناً وہ یہ گھر بھی نہیں بسائے گی۔ رضا نے ہاشم اور آمین رضا کو بیک وقت کھولا تھا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے یہ گھر بسانے کا، صرف اس کا تنبہ اور اس کا غرور تو ختم کروں گا، اس کی چادر اتاروں گا، پھر اسے خود چھوڑ دوں گا۔ شمائلہ نے ایک گہرا سانس لیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو چھوڑنے کی بات کر رہا تھا جبکہ شیلا نے لب بھینچ لیے۔ آخر وہ اس لڑکی کی ماں تھی۔ کاش آمین رضا تم بھی کامیاب نہ ہو سکو، ان کے دل سے بے اختیار کہا تھا۔ پھر وہ اسے لے کر آ گئے، اپنے بیڈ پہ پٹاخنے کے انداز میں اسے لٹا کر اس کی چادر اتار کر نیچے پھینک دی۔ دیکھنا تم یمینا، تمہارا بھی یہی حشر کروں گا۔ اس کی چادر کو اپنے بوٹ تلے مسلتے ہوئے وہ بڑبڑایا۔ روم فریزر سے شراب کی بوتل نکال کر منہ سے لگائی اور خالی کانچ کے سامنے دیوار پر دے ماری۔